तमाम ही ज़ुमाए मिल्लत मुख्तलिफ अपने अपने फील्ड के काम करने वाले माहिरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप हज़रात को यहाँ पर जो ज़हमत दी गई है उसका मकसद ये है कि हम एक अहम मुहिम जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की तरफ से लॉन्च की जा रही है, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अंधारातुन प्रकाशाकडे। और इस मुहिम का मकसद ये है कि हमारे महाराष्ट्र में रहने वाले अफराद में से तकरीबन 6 करोड़ लोगों तक हम अल्लाह के दीन की बात को, इस दावत को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं कि इंसानों की हिदायत के लिए इंसानियत का पैगाम, मानवता का पैगाम, शांति का पैगाम, प्रेम का वो संदेश जो आपके और मेरे पैदा करने वाले ईश्वर की तरफ से आया है, इस पर सिर्फ मुसलमानों की इजाज़त और हक नहीं है, बल्कि तमाम इंसान और तमाम मानवता के लिए। और इसको पहुंचाने की जिम्मेदारी उन लोगों की ज़्यादा है जो दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान रखते हैं। और जैसा कि बात आई, पहुंचाना है अपने कौल से भी और अपने अमल से भी। तो इस लिहाज से ये मुहिम प्लान की गई है और उसी में हमने शहर में भी ये टारगेट रखा है कि हम अपने 6 लाख भाइयों बहनों तक के इस मैसेज को कन्वे करेंगे। और इसमें जहाँ पर हम इस बात की कोशिश करेंगे, देखिए पॉलिटिकल काम करने वाले लोग अपने काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल हजरात आप लोग काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन वगैरह कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि समाज में अखलाकियात, नैतिकता, मॉरलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी हम कमी पाते हैं। तो इस हवाले से हम इस्लाम का वो पैगाम, इस्लामी अखलाकियात, वो भी हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं, जहाँ उनको हम ये बताना चाहते हैं कि एक ईश्वर की और एक अल्लाह की भक्ति और बंदगी अगर करोगे तभी जाकर के तमाम गुलामी से, ये तमाम अंधविश्वास और ये मुख्तलिफ किस्म के जो खुदा बने बैठे हैं, खुदा की गुलामी से नजात तुमको मिलेगी। वहीं जो इस्लामी तालीमात के जो मुख्तलिफ पहलू हैं, वालिदैन की खिदमत है, बीवियों के साथ उसमें सलूक है, समाज में आप कैसे कमाएं, कैसे रहें, ये जो पहलू है इसके हलाल कमाने का, और उसके साथ साथ फिर जो सबसे अहम चीज़ के कॉमन वैल्यूज़ के अंदर जो हमारे देश की जब बात करते हैं तो स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये जो वैल्यूज़ हैं ये उसी हवाले से जो बात अभी तस्वीर में आपके सामने आई, सब एक माँ बाप की संतान हो, तुम्हारा खुदा एक, तुम्हारा कुटुंब एक, तुमको जो मैसेज दिया गया वो एक। तो ये एकता की जो बात है इसको हम पहुँचाना चाहते हैं। लोग नफरत का कारोबार कर रहे हैं, उनको नफरत करने दीजिए, मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। तो इस पैगाम के अमीन हमको खुद बनना है। जैसे बात आई कि नूर जब हम बात करते हैं तो वो प्रकाश और वो नूर हमारे विदिन हो, हम इसको खुद समझे और अपने भाइयों तक बहुत मोहब्बत के साथ पहुंचाए। तो इसके लिए मुख्तलिफ तरीके और जो तदाबीर जो इख्तियार की गई है उसकी एक पूरा एक प्लानिंग है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके सामने वो प्लानिंग आ जाए। जाहिर है कि इतना बड़ा भी टारगेट जब हम कहते हैं कि हम इतने लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, तो ये किसी एक जमात की बात नहीं है, चंद लोगों की बात नहीं है, बल्कि इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट हो, मिल्लत के मुख्तलिफ तबकात का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, बल्कि हमारे साथ में जो और जो दूसरे सामाजिक संगठन हैं वो भी सब जुड़ रहे हैं और सब मिलकर के इस काम को हम करना चाहते हैं। तो इस लिहाज से 1-2 अहम प्रोग्राम जो उसका है, वो पहला हमारा लॉन्चिंग प्रोग्राम ये 22 तारीख को होने जा रहा है कापड़िया नाट्य मंदिर में। इसमें हमारे सलीम इंजीनियर साहब जो हमारे मरकजी अमीर जमात हैं वो तशरीफ ला रहे हैं, और उसके साथ साथ मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब मशहूर दाई हैं वो भी इसमें रहेंगे, सत्यपाल जी महाराज हैं आबोट से वो रहेंगे, एक अमन कामड़े साहब हैं, उनका एक टीवी चैनल चलता है आवाज़ चैनल, उसके जिम्मेदार है वो रहेंगे। और उसके साथ साथ हमने कलेक्टर साहब से बात की है, मैंने पर्सनल बात की है, इंशाल्लाह वो भी रहेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि और भी डिग्निटरीज शहर की इसमें रहें। और इसके ज़रिए से ये लॉन्चिंग प्रोग्राम पहले होगा और फिर उसके बाद फिर पूरे मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं, तो असल में आप हजरात को बुलाने और जहमत देने का मकसद ये था कि वो एक्टिविटीज़ जो हमने प्लान की हैं वो आपके सामने आ जाए, और इस हवाले से आपके जो कुछ मशवरे हैं, जो कुछ तजावीज़ हैं, उसको भी इंक्लूड किया जाए, अकोमोडेट किया जाए। और इसमें आप हजरात का जो दरअसल ताउन है वो ताउन भी हमको मिले। जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ किसी एक जमात और कुछ चंद लोगों के करने का काम नहीं है, बल्कि ये हम सब की जिम्मेदारी है, पूरी मिलत की भी जिम्मेदारी है। तो इस लिहाज से तमाम लोगों की शमूलियत इसमें हो, आपका मशवरा भी इसमें शामिल हो, और सबसे बढ़कर ये है कि ज़ाहिर है कि हम जो कुछ भी प्लानिंग करते हैं ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन हमारा तवक्कुल, हमारा पूरा इन्हिसार अल्लाह की ज़ात पर है। तो इस लिहाज से नवाफिल का एहतमाम, दुआओं का एहतमाम, ये तमाम चीज़ें करते हुए हम चाहते हैं कि ये पैगाम तमाम इंसानों का जो पैगाम है, इंसानों की भलाई के लिए आया है, उन तक पहुँचे। और जैसे बात आई कि लोग प्यासे हैं,
لوگ آج آپ کی بات کو سننا چاہتے ہیں. لوگ آج پیس اور شانتی کی تلاش میں میڈیٹیشن کر رہے ہیں, مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں, لیکن ان کو سکون اور پیس نہیں مل پا. جب لوگ مسجد میں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تو کہتے ہیں صاحب ایسی شانتی کا تو انوبھو ہم نے کبھی نہیں کیا. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو آپ کے پاس جو پیغام ہے, لوگ آج شراب کی وجہ سے پریشان ہیں, ہماری بیٹیاں پریشان ہیں, کئی بچے آتے ہیں کہ گھر میں جو ہے تو مار پیٹ ہو رہی ہے, بھائی شراب پی کر کے آ رہا ہے, اور پھر جو کچھ معاملہ ہوتا ہے بچیوں کے ساتھ, جیسے کچھ معاملات ہو رہے ہیں یہ آپ کے سامنے. جس اللہ کے رسول نے کہا کہ ساٹھے بازی کرنے کے بارے میں حدیث ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورا ایک کسان آندولن کھڑا ہوا ہے, اور یہ جو گورنمنٹ نے اس کو اوپن کر دیا, صاحب جتنا چاہے اتنا اناج اسٹور کرو, اور جب اناج اسٹور ہو جائے گا تو پھر تو اس کے ذریعے سے پوری پاپولیشن کو کنٹرول کیا جائے گا, پورے انسانوں کو غلام بنایا جائے گا. اس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی, روٹی نہیں ملے گی تو آپ کیا کریں گے؟ جو چاہے وہ قیمت دیں گے. 100 روپے کے لیٹر سے تو آپ ابھی 90 روپے 95 روپے سے تو پیٹرول خرید دے رہے ہیں. تو یہ جو ویلیوز ہیں, اور اس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دیا, جو بالکل ایک ایک دو چھوٹے چھوٹے حدیث کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیغام تمام انسانوں کا پیغام, مانوتا کی بھلائی کا پیغام, محبت کا پیغام, یہ ان کے ماننے والوں تک پہنچایا جائے. اور لوگ پیاسے ہیں, لوگ سننا چاہتے ہیں. الحمدللہ کچھ لوگ ہیں جو عام طور پر یہ ہوتا ہے مخالفت ہوتی ہے, لیکن ہم نے ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ آپ چاہے مندروں میں چلے جائیں, آپ چاہے گرودواروں میں چلے جائیں, دوسرے کمیونٹیز کے درمیان میں چلے جائیں, سب لوگ بہت محبت کے ساتھ بات کو سننا بھی چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے ایک پورا 10 دن کی یہ مہم ہے, 22 جنوری سے لے کر کے 31 جنوری تک. اس میں آپ حضرات کی شمولیت, آپ حضرات کے مشورے, اس لحاظ سے میٹنگ رکھی گئی ہے. اس کے بعد میں ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے سے بہت تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں گے, اور پھر آپ کچھ اپنے مشورے رائٹنگ میں بھی دے سکتے ہیں, اور چاہیں تو یہاں پر آ کر بھی ہم کچھ موقع رکھیں گے کہ بہت مختصر کچھ مشورے وغیرہ ہم دے سکیں, اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے کام کا نظم کیا گیا ہے, اور انشاءاللہ اس کے بعد اس مجلس کا کام ہوگا. جن اصطلاحات کا استعمال کیا ہے وہ ہم سے یہ کہتا ہے یا ایھا الناس, کہ لوگوں, ہم نے تم کو صرف ایک مرد اور ایک عورت جس سماج میں ہم بستے ہیں, چاہے یہ حالات کس نوعیت کے ہوں, ہم کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھنی چاہیے کہ دراصل میں ہم بڑی قوم کا حصہ ہیں. اور جو میں آیت آپ کے سامنے رکھی ہے, حمایت آپس میں اس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور یہ تعلقات کس انداز سے استوار ہونے چاہیے, اس پر گفتگو سورہ حجرات میں ہو رہی ہے. سورہ حجرات پر اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلم کمیونٹی کے اندر کوہیژن کس طرح سے ہونا چاہیے, تعلق اور ربط کس انداز سے ہونا چاہیے. اور اچانک سے پھر ایک آیت جو ہے بیچ میں آتی ہے جہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رخ موڑ کر تمام انسانوں کی طرف, یا ایھا الناس, کہ تمام لوگوں, ہم نے جو تم کو پیدا کیا ہے وہ پیدا کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم کو شعور سے پیدا کیا ہے. شعور کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیے دراصل میں جس انداز سے ہم پیدا ہوئے وہ انداز سے ہمارا جو پیدا ہونا ہے, ہم کئی معنوں میں اقوام کہتے ہیں, شعوب کہتے ہیں, شعبہ کہتے ہیں. یہ لفظ آیا ہے عربی کے شعبہ سے. اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں شک پڑ جانا یا اس کا آف شوٹ نکلنا. تو اللہ رب العزت یا قرآن مجید کی آیت ہم سے کہتی ہے کہ دیکھو یہ جو انسان تم جو بسے ہو یہ تو ایک واحد ذریعے سے بسے ہو, لیکن اس کا جو آف شوٹ ہے, یہ جو تمہارا قبیلہ ہے, یہ پورا قبیلہ تمہارا ہے. یہ جو قوم ہم نے بسائی ہے الگ الگ رنگوں میں, الگ الگ الوان میں, الگ الگ زبانوں کے ساتھ, الگ الگ تہذیبوں کے ساتھ, یہ تمام تہذیبیں ہم نے انسانوں کی اس لیے بسائی ہیں تاکہ ایک دوسرے سے سیکھ سکیں, ایک دوسرے سے جو ہے ہم ایجوکیٹ ہو سکیں. تو دعوت دین کا جذبہ لے کر جب ہم اٹھتے ہیں, اور عام طور پر اگر ہم یہ اصطلاح رکھتے ہیں کہ ہم جس مدعو کے پاس جب جائیں گے وہ غیر مسلم ہے, تو ایک دوری کا احساس ہوتا ہے, جس دوری کو قرآن مجید نے کبھی بیان نہیں کیا. وہ دوری کو قرآن مجید برتتا ہی نہیں. سورہ حجرات تو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, اور بیچ میں اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الناس. تو جب تک ہم یہ چیزوں کو بہت انداز سے, اچھے انداز سے جو ہے وہ سمجھیں گے نہیں, اور ہمارے بیچ میں جو ہے وہی کچھ جو جذبات ہیں, یعنی جس انداز سے دعوت دین کو ہم لے کر بڑھتے ہیں, اس میں ایک اور چیز آتی ہے, وہ ہے اقوام. قوم کہا قرآن. قوم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قوم کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے اہل و عیال, جس کو ہم کہتے ہیں کہ خاندان, لیکن قوم کہا جاتا ہے کہ کسی بھی آبائی ورثے کو, بہت لمبا ورثہ. میں اور آپ بھی جس زمین پر ہیں اور توحید کی جو نعمت ہمارے پاس میسر ہے,
معلوم نہیں ہے کہ ہمارے آبا اور اجداد 1400 سال پہلے کہاں تھے اور کیا کرتے تھے. توحید کی میراث جو ہم کو ملی ہے، تو اس قوم سے ہماری بھی جو وابستگی ہے وہ وابستگی اس اعتبار سے یہ ہے کہ یہ ہماری اینسیسٹرل وابستگی ہے. تو قرآن جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ مدعو کو جو تم ایڈریس کرو، اس کو جو دیکھو، اس کو اپنا سمجھ کر بات کرو، اس کو اپنا سمجھ کر گفتگو کرو. جب تک یہ جذبہ تم میں نہیں آئے گا تم اس کو کوئی اور سمجھ کر گفتگو کرے گے. جب ہم دعوت دین لے کر جاتے ہیں تو ہمارا عام طور پر اپروچ ہوتا ہے کہ مانو ہمارے پاس کوئی ایک ایسی نعمت ہے یا کوئی ایک ایسی بڑی چیز ہے جو ہم کسی اور کو عطا کر رہے ہیں. یعنی ہمارے پاس ایک چیز ہے اور ہم کسی کو عطا کر رہے ہیں. دراصل میں دعوت دین جو قرآن مجید کہتا ہے یہ میوچول ایجوکیشن کا پروسیس. اقوام میں جس طرح سے بستی ہیں اللہ نے الگ الگ نعمتیں رکھی. کسی قوم کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے، ان کا نمایاں کوئی احساس ہوتا ہے. کسی قوم کے پاس کوئی اور چیز بہت نمایاں ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ قبائل آتے اور مکے کے پاس جو ہے پڑاؤ ڈال کر بیٹھتے تو حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ جاتے. حضرت ابوبکر جب جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبیلے میں جانے سے پہلے پوچھتے، اللہ کے رسول پورا حسب نسب جو ہے ان کو بتا دیتے کہ یہ قبیلہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. قبیلے کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، یہ اخلاق میں بہت میانہ. یہ قبیلہ جو ہے یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا، بہت شائستہ اخلاق والے لوگ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی آیات کو جو ہے قرآن مجید میں پیش کرتے. اللہ کے رسول جب جاتے تو حضرت ابوبکر کہتے کہ اللہ کے رسول یہ جو قبیلہ ہے یہ قبیلہ بڑا جنگجو، بڑا دلیر، بڑا بہادر قبیلہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اور قرآن مجید کے اسی انداز کو جو ہے پیش کرتے. تو ہمارے لیے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دین کو جب ہم پیش کرنا چاہتے ہیں اور دین کو اس انداز سے پیش کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید نے 3 اصطلاحات استعمال کی: حکمت، موعظہ اور جدال. میں بہت مختصر میں تمام 3 اصطلاحات پر چھوٹی سی روشنی ڈال کر میں اپنی بات کو ختم کروں. دیکھیے دعوت دین دراصل میں جو ہوتا ہے یہ دراصل میں الفاظ کا ادا ہو جانا یا اسپیچ کا ادا ہو جانا یا ہمارے علم کا اظہار ہو جانے کا مطلب دعوت نہیں. دعوت کا اصل مطلب ہے کہ ہمارے دل کا احساس کسی کے دل تک پہنچے. وہ جو توحید اور خدا کے نور کو ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں وہ دل کے احساس کو دل تک پہنچایا جائے. وہ پہنچے گا جب ہمارا دل اس توحید کے احساس سے اتنا منور ہو. ہم جو ہیں اسلام کے سیلس مین نہیں ہیں. عام طور پہ دائی حضرات جاتے ہیں، عام طور پہ تھوڑا سا ماحول ہوتا ہے، انرجیٹک ماحول ہوتا ہے. ہمارا انداز یہ ہوتا ہے مانو ہم اسلام کے سیلس مین گئے، اس کو بالکل جس طرح سے سیلس مین آتا ہے یہ ہے اسلام میں، وہ ہے اسلام میں، وہ ہے اسلام میں. اصل میں احساس ہے کہ وہ کنوے ہونا ہے. کئی مرتبہ وہ احساسات کنوے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بات کی جو اہمیت ہوتی ہے، یہ جو بات کی روحانیت ہوتی ہے وہ روحانیت جو ہے وہ ختم، وہ کنوے نہیں ہوتی. اسی لیے کہا گیا قرآن مجید نے جب بیان کیا تو قرآن مجید نے کہا کہ اس کو کس انداز سے پیش کرو. پہلی چیز کہی گئی کہ حکمت کے ساتھ. حکمت دراصل میں ایک ایسی چیز ہے. دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد میں جو ہے خلیفہ وقت کے پاس کرسچن مشنریز اور پادریز آیا کرتے تھے تو بہت مناظرے کرتے مسلمانوں سے. تو اسی طرح سے ان کی جو ہے کانسٹنٹائن نے جو ہے ایک بڑی فوج بھیجی کہ جاؤ اور یہاں جا کر جو ہے ڈیبیٹ کرو. یہاں ایک ہی آدمی ہے، اگر اس کو ہم نے ہرا دیا تو یہ اس کا ہرا دینا پوری امت مسلمہ پر فتح ہے. تو وہ آئے اپنے پورے پلان کے ساتھ. امام شافعی کو جو ہے بلایا گیا. امام شافعی نے جب دیکھا دربار میں ماحول، انہوں نے اپنی حجتیں پیش کی، انہوں نے اپنی بات پیش کی. امام شافعی نے جب ماحول دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جواب دیجئے. امام شافعی نے کہا کہ میں اپنا جواب کل دوں گا، اور یہ کل کا جو مناظرہ رہے گا یہ دریائے دجلہ جو ہے جو عراق کے بالکل بغداد سے جو ہے نکل کر بہتی ہے وہاں پر ہوگا. اور اس وقت میں وہ جو دریا تھا وہ پورے اپنی طوفانی آب و تاب سے بہ رہا تھا. اب پورا جو ہے ماحول بن گیا کہ بھئی لوگ آ گئے ہیں، یہ مناظرہ ہے، امام شافعی جو ہے کوئی بات کہنے والے ہیں، اب اس کا جواب دیں گے، اس کی جو ہے بات پوری رکھی جائے گی. پورا شہر اور پورا ماحول جو ہے وہاں جمع ہوا.
مناظرے کی باری آئی، امام شافعی کو انہوں نے کہا کہ دیجیے آپ جواب دیجیے. امام شافعی نے کہا کہ تھوڑا سا آئیے، اندر آئیے. دریا کے عام قریب پہنچے تو وہ پادری بھی ان کے پیچھے پیچھے پہنچے. پھر امام شافعی جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے دریا کے تھوڑا سا اندر چلے گئے. انہوں نے کہا یہاں آئیے، میں یہاں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. تو اب یہ تھوڑے بچکنے لگے. پھر امام شافعی تھوڑا اور آگے بڑھ گئے، بالکل طوفان. انہوں نے کہا کہ یہاں آئیے، یہاں آ کر جو ہے گفتگو کریے، میں یہاں آ کر بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ نے تو ہمارے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیا. امام شافعی نے کہا کہ دیکھیے جس خدا پر آپ اور میں بحث کر رہے ہیں، میرا مدعا صرف یہ ہے کہ جس خدا پر میں ایمان رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا کامل یقین ہے کہ میں دریا میں کھڑا ہو جاؤں گا تو مجھے ڈوبنے نہیں دے گا. اگر آپ کا ایمان کامل ہے تو آ جائیے. پورے 10 کے 10 جو پادری آئے تھے وہ اسلام لے آئے. اصل میں اسلام کا مطلب یا مقصد جو ہے تجھ حجتی نہیں، یہ آیت دی تو یہ آیت دی، یہ دلیل دی تو وہ دلیل دی. یہ بہت اہل علم کے درمیان کرنے کی گفتگویں اور باتیں ہیں، جہاں بہت علماء جو کسی بھی مذہب کے اہل علم ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا آپ مناظرہ کریں. یہ نہیں کہ ہر سڑک چلتے آدمی کو آپ پکڑیں، اس کو کہیں بتاؤ ویدا نمبر، آیت نمبر، سورت نمبر. یہ ٹوتھ حجتی ہوتی ہے. اور ٹوتھ حجتی اور ڈیبیٹ جو ہوتا ہے یہ دراصل میں انسان کے ایگو کو ایڈریس کرتا ہے. اور جب آپ کسی کے ایگو کو آپ ہٹ کر دیں تو ایگو ہٹ ہونے سے انسان کا دل نرم ہونے کے بجائے سخت ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ ان کو بلاؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. قرآن مجید نے کہا کہ ان کو بلاؤ حکمت کے ساتھ، اور ان کو بلاؤ موعظے کے ساتھ، یعنی عمدہ نصیحت کے ساتھ. ایسی مثالیں دو، ایسی نصیحتیں دو کہ جو نصیحتیں جو ہے ان پر جو ہے وہ اثر کر سکے، ان کے دل پر جو ہے وہ اثر ڈال سکے. اور آخر میں کہا کہ جدال کے ساتھ. جدال کہتے ہیں ڈیبیٹ کو. اصل میں عام طور پر رب العزت سے جو ہے دعا کی، آپ نے مانگا اللہ رب العزت سے یزید کو صدری پہ، میرے جو دل ہے اس کے اندر یہ جو اضطراب ہے، یہ جو اینگزائٹی ہے، جو بے چینی ہے، تو اس کو جو ہے وہ اطمینان بخش دے. اور یہ کو لسان، اور میری یہ جو زبان ہے جس میں لکونت ہے، میں بات کر پاؤں نہ کر پاؤں. یہ اپن بھی لے لیجیے، اپنے بھی دوسرے بھی بعد میں فون مار دے جو نہیں ہے موجود. ہاں، جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کی طرف سے من الظلمات الی النور، اندھیروں سے اجالے کی طرف، اندھاراتون پرکاشا کڑے، یہ ایک مہم پورے مہاراشٹر راجیہ میں منائی جا رہی ہے. اس مہم کا ادیشیہ یہ ہے کہ ہمارے تمام ہی دیش باندھووں تک اسلام کا جو پیغام ہے، جو ایک ستیتا کا پیغام ہے، ایک مانوتا کا پیغام ہے، ایک پریم کا جو سندیش ہے، یہ سندیش سب لوگوں تک کے پہنچایا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دھرتی کا، سرشٹی کا ایشور پیدا کرنے والا وہ ایک ہے. یہ جو کٹمب ہے یہاں پر، اسلام اس بات کو ایمفیسائز کرتا ہے کہ یہ جو پورا وشو ہے یہ اللہ کا کٹمب ہے. الخلق عیال اللہ. اس لحاظ سے تمہارا خدا ایک ہے، تمہارے باپ ایک ہیں، اور تمہارا آپس کا رشتہ بھائیوں کا رشتہ ہے، بہنوں کا رشتہ ہے. اور جس ایشور نے، جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس نے صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ زندگی کس طرح سے گزارے اس کے لیے ایک مکمل طور پر رہنمائی فرمائی. اور یہی رہنمائی لے کر کے سب سے آدم علیہ السلام سے اس کی شروعات ہوئی، آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. انہوں نے جیون دنیا میں انسان زندگی کیسے گزارے اس کے لیے ایک مارگ بتایا، ایک طریقہ بتایا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے یہ تمام انسانوں تک کے پہنچے. اس میں سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز کہ ہم سب ایک ایشور کی بھکتی کریں، وہاں سے آغاز کیا گیا. اور پھر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے جو سماج کے جو دبے کچلے طبقات ہیں ان کی مدد کرنا، جو سماج سیوا کرنا، اور ایسے جو ویلیوز ہیں جس کو ہم مورل ویلیوز اور نیتکتا کہتے ہیں، ایسے وشیوں کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں جن جاگرتی ہو. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھرشٹاچار عام ہو رہا ہے، کرپشن عام ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہمارے مہیلاؤں کے اوپر اتیاچار بڑھ رہے ہیں، سماج کے اندر اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ایشوز کو ایڈریس کرتے وقت
कहीं ना कहीं वो इंसानियत, वो मानवता, वो ह्यूमन वैल्यूज, इसको काम करना चाहिए। हमने भौतिक प्रगति की हमारे समाज ने, लेकिन जहाँ नैतिकता की बात आती है, जहाँ मॉरल्स की बात आती है, कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि इंसान अपनी जो उसकी असल जो उसकी जो इंसान होने की जो जिम्मेदारी है उससे वो पीछे हट रहा है। तो उसको ये जिम्मेदारी याद दिलाया जाए, उसको याद दिलाया जाए कि ये दुनिया जिसके पीछे तुम भाग रहे हो ये क्षणभंगुर है, ये खत्म होने वाली है, और एक जिंदगी और आएगी जहां पर तुमको खड़े होकर के अपने करने का, कि ये जो तुमने जो कुछ काम किया इसका हिसाब देना है। तो इस लिहाज से लोगों के अंदर एक जन जागृति हो, लोगों के अंदर एक समाज जागृति हो, और लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और इस देश के जवाबदार नागरिक बन करके वो जिंदगी गुजारे। हम ये समझते हैं कि ये शांति का और प्रेम का संदेश, आपसी भाईचारे का संदेश, सद्भावना का और मोहब्बत का संदेश, इस पर अगर हम आचरण करेंगे तो इसी से हमारा समाज भी तरक्की करेगा, हमारे राष्ट्र की भी प्रगति होगी, और हम जो भारत को एक विकसनशील से एक विकसित राष्ट्र देखना चाहते हैं वो सपना भी हमारा पूरा होगा। दुनिया में एक आदर्श समाज हमको वो मिलेगा, और सबसे बढ़कर ये कि हमारा ईश्वर, हमारा मालिक हमसे प्रसन्न होगा। तो इस लिहाज से ये पूरी मुहिम मनाई जा रही है 22 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक, और इसके माध्यम से यही है कि जो सच्चाई का और ये जो संदेश है, ये संदेश तमाम अपने भाइयों और बहनों तक के पहुंचाने का प्रण हमने किया है। इसके लिए मुख्तलिफ तरीके हम इख्तियार कर रहे हैं। हमारा पहला प्रोग्राम तापड़िया नाट्य मंदिर में 22 जनवरी को 6:30 बजे होने जा रहा है, और ये शुक्रवार के दिन शाम में 6:30 बजे होगा। और उसके बाद में फिर 23 जनवरी को मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब आ रहे हैं, तो उनका खिताब आम रखा गया है। इसमें हमारे स्टूडेंट्स के लिए अलग से प्रोग्राम है, हमारे लेडीज़ के लिए अलग से प्रोग्राम है। बड़े होर्डिंग्स हम लगा रहे हैं शहर में, 25 से 30 बड़े होर्डिंग लगेंगे, उसके संदेश दिया जाएगा। 1 लाख के करीब हम फोल्डर्स, ये जो छोटे ऐसे फोल्डर्स है, ये फोल्डर्स छाप रहे हैं अलग अलग जबानों में, मराठी जबान में, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में। ये फोल्डर्स लोगों तक के पहुंचाए जाएंगे। फिर इसी तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा, और आप लोग जो हमारी बात हमेशा से लोगों तक के पहुंचाते हैं यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, तो इस तरह से पूरा एक संदेश लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं।